बादशाही पहन सकते हैं, वो जो असली जो सिल्क वाकई जो रेशम के कीड़े से तैयार जो है वो किया जाता है। तो कहा ये दिबाजुल कुरान है। इससे मुराद क्या है? जैसे रेशमी कपड़े में कीमती और सजदा जो होती है, तो गोया कि इससे मुराद कुरान की जीनत है। ठीक है। इन सूरतों को, इन आले हामीम को अराइसुल कुरान कहा गया। उरूस की जमा है, अरीस की जमा है अराइसुल कुरान। हम सबको पता है कि सूरतुर रहमान को उरूसुल कुरान कहा जाता है। इन सूरतों को अराइसुल कुरान कहा जाता है। इससे मुराद क्या है? जैसे आप कहते हैं ना दुल्हन की सी जेबो जीनत, तो इसका मतलब यही है कि इन सूरतों के अंदर कुरान की जेबो जीनत जो है वो नुमाया होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु का कहना है हर चीज का एक मग्ज और खुलासा होता है। ये हमारा जो ये ब्रेन है, आप बकरे का पसंद करते हैं कि गाय का पसंद करते हैं? है ना? और एक इंसानों का मग्ज है। ठीक है। यानी हर चीज का एक मग्ज और खुलासा होता है। कहा कुरान का मग्ज और खुलासा आले हवामीम है। इतनी इन सूरतों की ना यानी अहमियत जो है वो पता चलती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैं कुरान की तिलावत करता हूँ, है ना, और जब मैं कुरान की तिलावत करते करते हामीम पर, हवामीम पर आ जाता हूँ, तो एक हरा भरा बाग होता है जिसमें मैं चर लेता हूँ। है ना? जैसे आप वो थक के ना आप कहते हैं मैं किसी बाग में जाके बैठूं। तो ये ना जैसे आप देखें वो 114 सूरतें हैं ना, तो आप देखें जैसे सूरह फातिहा का दरवाजा खुला, तो आप जैसे कुरान की इमारत में दाखिल हो गए। अब ये दरवाजे खुलते जाते हैं, खुलते जाते हैं, यहां तक कि आप सूरह मोमिन के दरवाजे को खोलते हैं ना, तो आप एक सरसब्ज और हरियाला बाग पाते हैं। फिर इसके बाद सात के सात दरवाजे ना उसी बाग में खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे। तो आप सोचें कि दिल, दिमाग और इंसान की कैफियत जो है वो इस हरे भरे बाग में कैसे हो सकती है। तो बहरहाल उन्होंने जो है वो ये फरमाया है। और बहरहाल इसकी कुछ जो है वो आयात जब उनकी अहमियत और फजीलत आएगी तो मैं उसके साथ साथ ही जो है वो बता दूंगी कि उन आयात को जो है वो पढ़ने की बड़ी जो है वो खुसूसियत आती है। और ये जो शुरू की तीन आयात है ना, इनकी इन तीन आयात की भी जो है वो बहुत ज्यादा हमें फजीलत मिलती है। और हमें ये पता चलता है कि बाज गजवात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कोड वर्ड था ना और मुसलमानों का हामीम था। है ना? और एक गजवा अहजाब में हामीम ला युनसरून, उनकी मदद नहीं की जाएगी। ठीक है। तो ये हामीम, और ये वही बात कि अल्लाह के राजों में से एक राज है, कुछ ने इसे अल्लाह के नामों में से एक नाम करार दिया है। लेकिन बहरहाल बात वही है कि ये वो सरबस्ता राज जिनके मुतालिक ऑथेंटिसिटी से या कतियत के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल उलमाए कराम का कौल है कि यह हामीम अल्लाह के नामों के राजों में से एक राज है जो मुझे और आपको दिया गया। और जैसे कि वो कोड वर्ड था ना हामीम, तो उसमें वो गजवे की जो जैसे फिर जाहिर है कि जो फतह आई और बशारत आई, तो कहा कि ये बंद दरवाजों को खोलने वाला, जिसको मैं बस लफ्जों में कह रही हूँ कि वो मंतर है या वो इस्म है या वजीफा है जो बंद दरवाजों को खोल देता है। ठीक है। तो इस मुख्तसर से तारुफ के साथ जो है, और अगर कोई मुश्किल आए ना तो हामीम का विर्द किया जा सकता है। उलमाए कराम ने इसको मुजर्रब करार दिया है। ठीक है। और इसके साथ साथ ये मैंने बताया ये तीन आयत है ना, क्योंकि आगाज है ना, और आगाज में भी आप ये देखेंगे कि दूसरी आयत तो बहुत ज्यादा यानी कुरान में तकरार के साथ आती है, तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अजीजिल अलीम। ठीक है। अब आप इन सूरतों को जब यानी तकाबुल करेंगे ना तो पढ़ते जाएगा कहाँ पे अजीज आया, कहाँ पे हकीमा। यहाँ पे अल अजीज की सिफत अल्लाह के इल्म के साथ है, उमूमन हिकमत के साथ आती है। ठीक है। कि उसका गलबा हिकमत के साथ है। अब क्या है, उसका गलबा भी और इल्म भी सारा का सारा जो है वो उसी का है। गाफिर ज़ंब, गुनाह को माफ करने वाला। ये सिफत पहली ही मर्तबा मुनफरिद इसी मकाम पर आई है। गफूर कसरत के साथ आया। अब भी हमने गफ्फार पढ़ा सूरत जुमर में। ठीक है। वो कम आता है, और गाफिर सिर्फ एक बार आया। ये गाफिरुन इस्मुल फाइल है, फाइल के वजन पर आया। ठीक है। अज़म, अब एक गुनाह की बात तो ये याद रखिएगा, लेकिन खास गुनाह है। अब अल्फाज से तो ऐसा पता चलता है बस वो एक गुनाह को माफ करने वाला है, लेकिन क्या है कि वो तुम्हारे हर गुनाह को माफ करने वाला है। लेकिन अलिफ लाम की इजाफत से याद रखिएगा बात खास हो रही। क्यों? आगे पढ़ते हैं। वकाबिल तौब,
اور توبہ کو قبول کرنے. ویسے اللہ کی صفت التواب یعنی توابن اور اسم الحسنہ جو ہے وہ التواب آتا ہے. یہاں پر قابل التوب آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی قابل فائل کے وزن پہ ہے. التوب یعنی وہی ہے کہ جو توبہ کی جائے، جو کوئی اس سے توبہ کرے. یہ بھی الف لام کی اضافت کے ساتھ یہاں پر آیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ گناہ جس کی توبہ کی جائے وہ اس کی مغفرت کرتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے. ویسے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَ آیا ہے، وہی ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے. لیکن یہاں پر قابل التوب منفرد ہے. پہلی بار یہیں پر صرف اور صرف قرآن میں اللہ کی یہ صفت آئی ہے. شدید العقاب یہ کثرت کے ساتھ ہمیں مل جاتا ہے، لیکن ذی الطول یہ بھی صرف اسی مقام پر اللہ کی یہ صفت آئی. ذی الطول وہ کیا ہے؟ طوالت والا ہے. یعنی زا کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، زی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اور زو کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص نے یہ آیات جو ہے وہ الیہ المصیر تک پڑھی، تو اس سے کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ جب تم غافر الذنب پڑھو تو کہو یا غافر الذنب اغفر لی. جب تم قابل التوب پڑھو تو کہو یا قابل التوبی تقبل توبتی یا اقبل توبتی، میری توبہ کو قبول کر لے. ہے نا؟ جب شدید العقاب پڑھو تو کہو کہ یا شدید العقاب لا تعاقبنی، میرا پیچھا نہ کرنا، میری پکڑ نہ کرنا. ہے نا؟ اے جو ہے وہ بہت شدید سخت گرفت کرنے والے، لا تعاقبنی، میرا جو ہے وہ پیچھا نہ کرنا. اور جب ذی طول پڑھو تو کہنا یا ذی طول تل علی بخیر، تو مجھ پر خیر کے ساتھ نا اپنی طوالت کو بھیج دے. ہے نا؟ یعنی ضد طول ہے نا، تو تل علیہ بخیر یعنی تو اپنی طوالت مجھ پر خیر کے ساتھ نازل کر. اور کہتے ہیں جب میں نے یہ سن لیا اور ادھر ادھر دیکھا تو وہ شخص موجود نہیں تھا. گویا کہ جیسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی پردے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ نیک شخص کو یہ تعلیم دی، اور جیسا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کا جواب دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ اس جو ہے وہ آیت کا جواب اس طریقے، یا اللہ کی جب بھی صفات پڑھیں تو ظاہر ہے ان صفات کے ساتھ ہی پھر ان دعاؤں کو جو ہے وہ پڑھ لیا جائے. لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. الیہ المصیر، اور تمہیں اسی کی طرف جو ہے وہ پلٹ کر جانا. یہ توبہ کی امید دلاتی ہے یہ آیت. پھر وہی جو ومن یغفر الذنوب جميعا تھی، یعنی الذنب اور الذنوب سب کی مغفرت فرمانے والا کوئی. لیکن دیکھیں ان دونوں نا یعنی خوشخبریوں کے ساتھ شدید العقاب بھی بتا دیا کہ کہیں جیسے وہی نا کہ کہیں بے خوف نہ ہو جانا اس کی سخت گرفت سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھول ہی جاؤ کہ وہ سخت گرفت کرنے والا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ جتنی بھی وسعت ہے نا ضد طول، اس کی طوالت کی وجہ سے وہ طویل، جیسے وہاں پر جو اللہ کی صفت واسع اور وسیع آتی ہے نا، یہ اس سے اخذ ضد طول آتی ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کھل کر اور پھیلا کر عطا کرنے والا ہے. اس کے سوا کوئی نہیں، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں صرف وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہیں. اچھا، اب یہ جو اللہ کی آیات میں جدال، اس کو جدال فی الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جدال فی الآیات بھی کہا جاتا ہے. اور اگر میں اور آپ اپنے لیے اس کو سامنے رکھیں تو جدال فی القرآن. ٹھیک ہے، تینوں کی ممانعت ہے. بات تو ایک ہی ہے، اللہ کی آیات، اللہ کی کتاب قرآن میں موجود ہے. تو جدال فی القرآن نہیں کرنا، قرآن میں جھگڑا نہیں کرنا، قرآن میں بحث و مباحثے سے پرہیز کرنے کا. الا الذین کفروا، صرف وہ جنہوں نے کفر کیا ہے. آپ سمجھنے کے لیے بات چیت کر سکتے ہیں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، بحث و مباحثہ نہیں کرنا. وہ قرآن کی ایک آیت سنا رہے، آپ اس کے رد میں کوئی اور بات کرنے لگے، یہ جدل ہے. الا الذین کفروا، یہ صرف کافر کرتے. یہ اہل اسلام کا، اہل قرآن کا شعار نہیں کہ وہ جدل کریں. مجادلہ قرآن کے اندر یہاں سمجھنے کے لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ایک آیت میں یہ بات، ایک آیت میں یہ بات، لیکن بحث و مباحثہ، مخاصمہ، مجادلہ فی القرآن کیا کرتا ہے؟ تمام اعمال کو ضائع کر دے گا. پھر ایمان ضائع، سب سے پہلے تو ایمان ضائع ہو گیا. الا الذین کفروا کا صرف وہ کریں گے کہ جو ہے نا وہ یعنی کفر کرتے ہیں، جو ہے وہ یعنی جھٹلا دیتے ہیں. تو یہ جدال فی القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کی امتیں اسی لیے ہلاک ہوئیں
کہ وہ اللہ کی کتاب میں جدال کرنے لگی تھی. مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کو سنا کہ اللہ کی آیت میں جیسے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں اس قرآن کی آیت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غضب کے آثار نمودار ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ وہ اپنی کتاب میں جدال کرنے لگی تھی. تو اس جدال سے ممانعت. فلا یغرر کا تقلبہم فی البلاد، اور کہا ان کافروں کا دنیا کے ملکوں میں چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. اور آپ دیکھیں، میں کہتی ہوں ہم یہ دھوکا کھاتے ہیں. میں جب بھی یہ آیت پڑھتی ہوں نا تو میں سوچتی ہوں میں اور آپ کہتے ہیں یہ ان کی اتنی ترقی، یہ ان کو اتنی طاقت دے دی، اللہ ان کو پھر پاور دے دیا، پھر یہ کرنے لگے، پھر یہ کرنے لگے. اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ فلا یغرر کا تقلبہم فی البلاد. یہ ملکوں میں چلنا پھرنا کہ یہ ملکوں کی ترقی، یہ دنیا میں ان کی قوت اور طاقت کا شعرہ، کہیں یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم. اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا، اور ان کے بعد کئی گروہوں نے. وہمت کل امت برسولہم. ہر قوم نے اپنے رسول کا ارادہ کیا، یعنی اپنے رسول کی مخالفت کا، یا اپنے رسول کو پکڑنے کا، یا جیسے آپ سمجھ لیں اس کو قتل کرنے کا، یا اس کو اپنے شہر سے نکالنے کا ارادہ کیا. لیا اخذو، تاکہ اس کو اخذ کر لے، تاکہ اس کو پکڑ لے. وجادلوا بالباطل، اور انہوں نے باطل کے ساتھ جدال کیا. لیدحدوا به الحق فاخذتهم، تاکہ باطل سے حق کو شکست دے دیں، بس میں نے انہیں پکڑ لیا. فکیف کان عقاب، تو دیکھو میری سزا کیسی تھی. یہ جو شدید العقاب تھا نا، اس کا عملی مظاہرہ یہاں پہ پتہ چل گیا کہ کیسے پکڑا، اور دیکھ لو کتنی شدید گرفت تھی. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. اس طرح آپ کے پروردگار کا یہ حکم ان لوگوں پر صادق آ گیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی اہل دوزخ ہے. کہ ابھی ہم نے سورہ زمر میں پڑھا نا انک من اصحاب النار، تو اللہ کا یہ قول جو ہے وہ ہمیشہ حق کے ساتھ یہ صادق آتا رہے گا. الذین یحملون العرش، اور ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ ترل ملائکۃ حافین من حول العرش. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اور وہ ملائکہ جو کہ حاملین عرش ہیں، وہ حول العرش تھے، عرش کے چاروں طرف تھے. یہ یحملون العرش، حاملان عرش کون ہے؟ جنہوں نے عرش کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا ہوا ہے. اب وہ کیا کرتے؟ اچھا، ومن حولہ، اور اس کے چاروں طرف، پھر وہی من حول العرش، اس کے چاروں طرف. اب یہ مقرب ترین فرشتے ہیں، یاد رکھیے گا. جسے وہ فرشتوں میں کیٹیگری کریں گے نا، تو یہ سب سے مقرب فرشتے حاملان عرش ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں. یسبحون بحمد ربہم. اب کام ان کا یہی ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح اور تحمید اپنے رب کی بیان کرتے رہتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. یعنی تسبیح کرتے ہیں، ظاہر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر تسبیح اور تحمید لازم آتی. وَيَسْتَغْفِرُونَ، ہے نا. اب وہ تیسرا کام کیا؟ پھر یسبحون، تسبیح، تحمید، ایمان. تیسرا کام کیا کرتے ہیں؟ یستغفرون، وہ استغفار طلب کرتے ہیں. اچھا کس کے لیے؟ اپنے لیے. للذین آمنوا، میرے اور آپ کے لیے، ان کے لیے جو ایمان لے کر آئے. ان کی یعنی ایک ہماری استغفار اپنے لیے، اور ایک ان فرشتوں کی اور مقرب ترین فرشتوں کی استغفار میرے اور آپ کے لیے. آپ سوچیں اس میں ایک فرق کتنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کتنی عظمت ہے اہل ایمان کی، کہ عرش کے ارد گرد فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمتا و علما، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. جو ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز پر کیا ہے؟ وسعت رکھتی ہے. اور اس کا علم آپ کو پتہ ہے، ولا یحیطون بعلمہ، اس کے علم کے سوا کسی اور چیز نے کسی چیز کا احاطہ ہی نہیں کیا ہوا. فاغفر للذین تابوا، یہ قابل توب اور غافر الذنب نا، یہ یہاں پہ آپ دیکھیں اس آیت میں کھولا گیا ہے. اب وہی غافر الذنب ہے تو فاغفر، ان کی مغفرت فرما. لیکن ان میں سے، آمنوں میں سے کس کی؟ للذین، ان لوگوں کی، تابو، جو توبہ کرتے ہیں، ہے نا. دو، ایک تو وہ مغفرت وہ کر رہے ہیں، لیکن ایمان والوں کی. اور کن کی کریں؟ جو توبہ کریں، جو اس گناہ سے پلٹ آئیں. ٹھیک ہے، استغفار وہ کر رہے ہیں، توبہ اہل ایمان کریں گے. للذین تابو، وہ اس گناہ سے پلٹ آئیں، اور پھر کیا کریں؟ واتبعوا سبیلک، تیرے راستے کی اتباع کریں. اور دیکھیں ابھی جسے کہتے ہیں نا وہ
جس کو کہتے ہیں نا ایک دوسرے سے جو کنیکٹڈ ہے نا، جو ربط ہے نا صورتوں کا، وہ واقعی جب آپ ذرا تھوڑی سی ڈیپتھ اسٹڈی میں جائیں نا تو پتہ چلتا ہے سورہ زمر ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس میں کنٹینیو ہو رہی ہے، وہ تابو سبیلک، اور وہ وتبعوا سبیلک، اور وہ تیرے راستے کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ اور جب وہ ایسا کر لیں تو کیا کرے؟ وقیہم عذاب الجحیم، بس انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر وہی نا سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار، جس کو اس آگ سے بچا لیا۔ اب وہ فرشتے جو مشاہدہ کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں انہیں اہل ایمان کے گناہوں کی کتنی فکر ہے، کیونکہ وہ وہاں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہاں بھی آ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے، تو وہ اس کی مغفرت کرتے ہیں اور توبہ کی طرف ابھارا گیا۔ اتبعوا سبیلک، انہی کو اس دعا میں انہی کو حصہ ملا، اور یہ فرشتوں کی دعائیں یاد رکھیے گا، ہم بھی یہ دعا کر سکتے ہیں، لیکن فرشتوں کی دعا بیان کی گئی ہے، اور یہ کہ وہ تیرے راستے کی اتباع کریں۔ وقیہم عذاب الجحیم، بس ان کو نا عذاب جہیم سے تو بچا لے۔ یہ تقوی وقا سے یہاں پر آیا ہے۔ ربنا، اور اے ہمارے رب، وادخلہم جنات، ہے نا، وادخل الجنت، فقط فاز جبھی ہوگی نا کامیابی جب جنت میں داخل کیا جائے، اور ان کو جنت میں داخل کر دے۔ عدن التی وعدتہم، وہ ہمیشہ رہنے والے باغات جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے وہ آباء و اجداد اور ازواج اور ذریات جو اپنی اصلاح کر لیں۔ اب آپ دیکھیں صرف ایک مومن کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی، اس کے چاروں طرف نا والدین بھی، اولاد بھی، اور اس کی زوج بھی، تینوں کے لیے دعا کی۔ تینوں سب سے اہم نا اپنا وہی ہے کہ انفسہم و اہلیہم، یہ سب سے ضروری ہے، اور فرشتوں کو پتہ ہے ان کے والدین، اولاد اور ان کی زوج یہ ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے تو خوش رہیں گے۔ کیا ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے نا؟ میں کہتی ہوں کسی اور رشتہ دار کے لیے بھی تصور نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ کے ساتھ کتنا ہی آپ کا مخالف یا دشمنی کیوں نہ ہو، ہم اس کے لیے بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ تو چلا جائے جہنم میں، اس کو بھی اسی لیے معاف کر دیتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کو معافی ہو جائے کہ اللہ تو اس کو بھی بچا لینا۔ اور کہاں یہ والدین، ازواج اور ذریات، ان کے لیے بھی، کیونکہ پتہ ہے پھر وہی صالحیت صرف اپنے لیے نہیں، خاندان والوں کے لیے، اس دعا میں بھی نا ان سب کا حصہ ہے، یہ کہ وہ مومن تو پاک صاف ہو کر نکل جائے، لیکن اگر یہ موجود ہے، لیکن ان کی بھی شرط فرشتوں نے کڑی لگا دی، اور جو اپنی اصلاح کریں، ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی زوج میں سے، ان کی ذریت میں سے، انک انت العزیز الحکیم، اور بلا شبہ تو ہر چیز پر غالب اور حکمت پر۔ یہ حوالے سب کچھ اللہ کے کر دیا ہے نا۔ وقیہم السیئات، اور نہ جیسے وہ تھا نا کہ وہ یعنی تین چیزیں وہاں پر تھیں، اور پھر بتایا کہ جو توبہ کرے اور اتباع کرے اس کو جہنم سے بچانا ہے، جنت میں داخل کرنا ہے۔ دو، تیسری چیز ان کے تیسری چیز میں بھی تین چیزیں، آباء و اجداد، والدین اور ذریت، اور یہ تیسری دعا ہے ان کی، وقیہم السیئات، اور انہیں برائیوں سے بچا لے۔ اب آپ دیکھیں وہ چاروں طرف جو حفاظت کا پہرا ہے نا، اب یہ تو ہو گیا کہ توبہ بھی ہو گئی، مغفرت بھی مل گئی، جہنم سے بچا لیا، جنت میں داخل کرے، لیکن ان کو دنیا میں بھی ان کے گرد حفاظت کا گہرا، ان کو برائیوں سے بچا لے، کیونکہ ومن تق السیئات، جس کو تو نے برائیوں سے بچا لے، یومئذ فقد رحمتا، تو اس روز گویا تیری رحمت اصل ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں برائیوں سے بچا لیا جاتا ہے۔ اللہ اگر برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا کر دے نا، فقد رحمتا، یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ کہ دنیا میں برائیوں سے بچا لیے جائیں۔ تو آپ دیکھیے خود بخود پھر وہ مغفرت، توبہ، اس کے دروازے کھلتے چلے تھے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں نا، ارادہ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، ہم نے گناہ گار کی زندگی نہیں گزارنی۔ ومن تق السیئات، اے اللہ تو ہمیں ہمارے گناہوں سے بچا، ربنا کفر عنا سیئاتنا، اے اللہ تو دور کر دے، تو دھو دے، کیونکہ فقط رحمتا، اصل رحمت اس شخص پر ہے جو گناہوں سے بچا لے جائے۔ پھر بھی جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہو جائیں، استغفار اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ اب دیکھیں جنت میں داخلہ ایک بڑی کامیابی، اور دنیا میں برائیوں سے بچ جانا یہاں پر کیا، اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ ان الذین کفروا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، اور ان سے کہا جائے گا، ان کو پکارا جائے گا قیامت کے دن کہ آج جتنا غصہ تم کو اپنے اوپر آ رہا ہے نا،
تو اللہ کو تم پر اس سے زیادہ غصہ آتا تھا، جبکہ استدعون الی الایمان، جبکہ تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، فتکفرون، تو تم کفر کر دیتے تھے، جھٹلا دیتے تھے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ وہ کہیں گے ہمارے پروردگار، تو نے 2 دفعہ ہمیں مارا اور ہمیں 2 دفعہ زندہ کیا۔ اب یہ کیا ہے کہ ایک وہ زندگی جو کہ ظاہراً جو ہے وہ نظر آتی ہے نا، احیا، زندگی دی، پھر اللہ تعالیٰ نے مارا، پھر دوبارہ اٹھایا ہے نا۔ اب 2 دفعہ مارنے سے مراد کیا ہے کہ وہ جو اس سے پہلے کی جو روحوں کو منجمد کر دیا گیا تھا نا، سلا دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد زندگی دی گئی، تو گویا کہ اس وقت ایک زندگی شعور کی، پھر اللہ نے موت دے دی، سلا دیا، پھر پیٹ کے اندر دوبارہ زندگی دی، پھر زندہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موت دی، تو 2 بار موت ہو گئی اور 2 بار کی یہ زندگی ہو گئی۔ تو بس ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، فہل الی خروج من سبیل، تو اب کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی راہ بھی ہے؟ اب یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ جو گناہوں کا اعتراف ہے نا، اس زندگی میں ضروری ہے اور معافی اس زندگی میں اعتراف ہوگا، لیکن لا خروج من سبیل، وہاں سے نکلنے کی کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، اور جب تمہیں بلایا جاتا تھا اللہ اکیلے کی طرف تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کی طرف کوئی شریک بنایا جاتا تو تم مان لیتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب کوئی شریک بنایا جاتا تم ایمان لے آتے تھے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، اب فیصلہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو عالی شان اور کبریائی والے۔ اب دیکھیں مومن، سورہ مومن ہے نا، تو اس میں مومن کو اللہ کی صفات کے ساتھ جو ہے نا، جو معرفت بخشی جا رہی ہے نا، وہ دوسری صورتوں سے بہت مختلف ہے۔ آپ اس میں دیکھیے گا ہے نا، العلی میں علو شان پائی جاتی ہے، اور کبیر میں آپ کو پتا ہے کہ اللہ کی کبریائی پائی جاتی ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ، وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دیتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، مگر ان باتوں سے سبق تو وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، وہی وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف انابت اختیار کرو۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، لہٰذا اللہ کو خالصتاً اسی کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے پکارو، اگرچہ کافر کتنا ہی برا کیوں نہ مانگے، کیونکہ انہیں سب سے زیادہ یہی بات تو ناگوار گزرتی تھی کہ ایک واحد اللہ کی عبادت کیسے کریں۔ پھر وہی اخلاص آیا، پھر وہی جو ہے وہ طریقہ زندگی یہاں پر آ گیا۔ رفیع الدرجات، وہ بلند درجوں والے، یہ بھی بس ایک ہی مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ یہ نا اس کی ایک خاصیت اس سورہ کی نا، ہر سورہ کی ایک انفرادیت ہوتی ہے، اس سورہ کی ایک انفرادیت۔ اچھا اب کیا ہے کہ وہ رفع کرتا ہے نا، رفع درجات، درجات کو بلند کرتا ہے، ون اسٹیپ ٹو ون اسٹیپ کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے انسان جو عمل کرتا جاتا ہے اس کے درجات بڑھتے جاتے ہیں۔ وہ کہا نا کہ اللہ اس کے درجات کو بڑھا دیتا ہے، پھر اللہ اس کے درجات کو بڑھا دیتا ہے۔ تو نا ایک استغفار صرف گناہوں سے معافی کے لیے ہے نا، اب گناہوں سے معافی مل گئی، آپ پھر بھی استغفار کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہے، درجات ایلیویٹ ہوتے جاتے ہیں۔ کوئی مشکل آئی، گناہ دھل گئے، ابھی گناہ تو سب دھل گئے، ابھی یہ مشکل آپ کو کیا دے رہی ہے، آپ کے درجات کو بلند کر رہی ہے نا؟ تو یہ رفیع الدرجات، اللہ کیا کرتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے۔ ذو العرش، پھر اللہ کی رفت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یاد رکھیے کہ وہ عرش والا تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اب یہ جو انسانوں کا سب سے بڑا درجہ بلند ہوتا ہے نا، وہ کون سا ہے کہ انسانوں میں سے کسی کو رسول بنا دیا جائے۔ اب یہ جو یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، یہ روح وحی کے معنوں میں آئی ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے نا اپنی وحی کو اس پر نازل کر دیتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، لینذرا، تاکہ وہ ڈرا دے، یوم الطلاق، ملاقات کے دن سے، ہے نا، لقا یلقی، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے لوگوں کو ڈرا دے۔ یوم ہم بارزون، یہ وہ دن ہے جس میں ہر چیز کیا ہوگی، کھلی، اور لوگ کیا ہوں گے، ایک کھلے میدان میں، جس کو ہم میدان حشر کہتے ہیں، ایک ہی میدان، اس میں وہ ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اور ان کی کوئی بات بھی اللہ سے چھپی نہ رہے گی۔ لمن الملک اليوم، اور پوچھا جائے گا آج کس کی حکومت۔ ابھی میں نے بتایا نا، این الملوک، کہاں ہے ملوک، آج وہ حکومت، بادشاہ، سردار سب کہاں ہیں؟ پھر پوچھا جائے گا، ایک صدا لگائی جائے گی، اب سارے جبار متکبرین کی خاموشی ہوگی، پھر خود ہی جواب دیا جائے گا، للہ الواحد القہار، صرف اور صرف اللہ کے لیے جو ایک ہے اور قہار، سب پر جو ہے وہ
قہر کے ساتھ حکومت کرنے والا ہے. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، اور آج ہر شخص کو اس کا وہی بدلہ دے دیا جائے گا جس کی اس نے کمائی کی تھی. لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا. ان اللہ سریع الحساب، بلا شبہ اللہ فوراً حساب لے لینے والا صورت کے ساتھ. اچھا اب لگتا ہے بڑی مہلت عمل تھی، لیکن یہ اللہ کی ایک تقدیر کا حصہ تھا. اتنی مہلت دی جائے اور پھر رسی جو ہے وہ کھینچ لی جائے. وَأَنذِرْهُمْ، اور ان کو ڈرائیے، یوم الآزفہ، قریب آنے والے دن کے لیے. وہ جو کہتے ہیں نا ازفت الآزفہ، اور کیا پتہ قیامت قریب ہی آ لگی ہو. تو ازف جو ہے نا قریب آ جانے والے کو کہتے ہیں. تو یوم الآزفہ اب ویسے تو بہت دور، اللہ کہتا ہے یہ اس کو بہت دور دیکھ رہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں. اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، جبکہ کاظم نا غم سے بھرے ہوئے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہے نا الکاظمین الغیظ، غصے کو برداشت کرنے والے. ویسے کاظم یعنی ویسے تو وہ مشکیزہ اور اس کو بند کر دینا، جب فائل کے وزن پر آئے گا تو وہ شخص جو اپنے دل میں، اب سمجھ لیں یعنی وہ غم بھی اور غصہ بھی سب کچھ کیا ہے اندر بھرا ہوا یہاں تک آ گیا. ٹھیک ہے، یہ کاظمین ہے. ان کے دل یہاں تک نا اس وقت غم سے بھرے ہوئے ہوں گے. کس چیز کا غم؟ محل نہیں ملا، گاڑی نہیں ملی، زیورات نہیں ملے، اپنی دعائیں پوری نہیں ہوئی. پتہ چلے گا اس زندگی پر حسرت جو کہ نیک اعمال کے بغیر، ایمان کے بغیر گزر گئی. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اس دن ظالموں کا نہ کوئی گرم جوش دوست ہوگا نہ شفیع. پھر وہی ابھی پڑھ لیا کہ ساری شفاعتیں اللہ کے لیے. یطاع کہ وہ اس کی بات کو مانے، یعنی کوئی سفارشی ہم کہتے جائیں ایسے سفارش کر دو ایسے سفارش کر دو، وہ بات مانتا چلا جائے. کوئی ایسا سفارشی نہیں جو یطاع، جو اس کی بات کو مانے. یعلم خائنۃ الاعین، اور اللہ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. دیکھیے جو آنکھوں کے اشارے نا، اور واقعی آنکھیں باتیں کرتی ہیں. آپ خاموش رہتے، اشارے، ہم کسی کا مذاق زبان سے نہیں اڑا رہے ہوتے، پھر صرف اشارہ کرتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کیا کہا جا رہا ہے. پہلے والدین امی اشاروں میں باتیں سمجھاتی تھیں، آپ تو نہیں اپنے بچوں کو اشاروں میں سمجھا سکے؟ نہیں، بول کے بھی نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا اما آپ کیا کہہ رہی ہیں. سامنے کہہ دیتے ہیں اور ہاں یہ بھی کہہ دیتے ہیں آپ کس بات کے اشارے کریں. اللہ آنکھوں کی، جس کو کہتے ہیں نا وہ جو اشارے ہوتے ہیں نا، وہ جو خیانت والے اشارے ہیں اصل میں. ویسے نہیں، ویسے تو ٹھیک ہے آنکھیں باتیں کرتی ہیں نا، حکم بھی دے دے، لیکن خائنۃ الاعین، یہ جو آنکھوں کے جھروکوں سے نا ہم خیانت کی بات جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں. اللہ اس کو بھی جانتا ہے. آپ سوچیں، وما تخفی الصدور، اور آنکھیں تو پھر بھی کچھ عیاں کر رہی ہیں نا، اور جو تخفی الصدور، جو دل میں چھپا ہو، جو سینوں کے راز، وہ کہاں سے عیاں ہوتے ہیں؟ وہ تو عیاں ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ ان کو بھی جانتا ہے. واللہ یقضی بالحق، اللہ ہی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا. والذین یدعون من دونی، اور اللہ کے سوا یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، کسی قسم کا کوئی فیصلہ، کوئی حکم پورا کر ہی نہیں سکتے. ان اللہ هو السمیع البصیر، اور بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، اور کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا انجام کیا ہوا. کانوا ہم اشد منہم قوہ، وہ ان سے قوت میں بھی زیادہ شدید تھے. وآثارا فی الارض، اور زمین میں اپنے آثار، پھر وہی لینڈ مارکس چھوڑنے میں بھی بڑے قوی تھے. فاخذہم اللہ بذنوبہم، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں پکڑ لیا. وما کان لہم من اللہ من واق، اور انہیں اللہ کی گرفت سے بچانے والا، چھڑانے والا کوئی نہیں تھا. ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے. فکفروا، تو انہوں نے کفر کیا. فاخذہم اللہ، اللہ نے ان کی پکڑ کی. انہ قوی شدید العقاب، اور وہ قوی بھی ہے اور اپنی گرفت میں نہایت جو ہے وہ شدید ہے اور سخت ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات
اور سری سند دے کر الا فرعون، فرعون کی طرف، و حامان اور حامان کی طرف، اور قارون کی طرف بھیجا تھا۔ کہنا تاریخی دلائل ہیں، اور ان تاریخی دلائل میں پھر یہ سردار اور متکبرین کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ یہ دلائل دیے جاتے ہیں۔ فقالوا ساحر کذاب، کہنے لگے یہ تو بہت بڑا کوئی ماہر، جس کو کہتے ہیں نا جادوگر، اور جھوٹا ہے۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا، پھر جب وہ ہماری طرف سے دین حق ان کے پاس لے کر آیا، قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا، تو کہنے لگے وہ لوگ جو ایمان لا کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل گئے، آمنوا معا، ان کو کیا کرو، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، واستحیوا نساءهم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو۔ اب یہ نا اس وقت بھی کیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اب یہ اہل ایمان کے ساتھ یعنی یہ دوبارہ یہ کام کیا جا رہا ہے، یاد رکھیے گا۔ یعنی ایک اس وقت کیا، اور اب اس کا یہ بیٹا ہے جب موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے ہیں ایمان کی دعوت رسالت لے کر، تو اس فرعون کا بیٹا اس نے کہا وہی کرتا ہوں جو میرے باپ نے کیا تھا، ان کو سزا دینے کا یہی طریقہ سب سے بہتر ہے۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، مگر کافروں کی یہ چال جو ہے وہ ناکام رہی۔ اب آپ دیکھیے انہوں نے اتنا اس قوم کو یعنی کاٹا ہے، ذبح کیا ہے، لیکن اللہ جس سے اس کو کہتے ہیں نا وہ قوم یعنی وہ بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب دینا ہے اور قوم کو بڑھانا ہے تو پھر وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وقال فرعون، اور فرعون کہنے لگا ضرونی، مجھے چھوڑ دو، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں۔ اب یہی جو کہتے ہیں نا سازش اینڈ کہاں ہوگی، قتل کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بھی تیار ہوئی، اسی لیے یہ مناسبت جو ہوتی ہے نا اسی لیے نقل کیا جاتا ہے۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، میں اس کو قتل کرتا ہوں اور وہ پھر پکارے اپنے رب کو۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے تمہارے دین کو بدل دے گا، اور ان یظہر فی الارض الفساد، یا ملک میں فساد برپا کر دے گا۔ اچھا ویسے اس قوم کا دین کوئی نہیں تھا، جیسے بنی اسرائیل تو ایک دین پر، دین ابراہیمی پر عمل کرتے، اس قوم کا دین کوئی نہیں تھا، لیکن اصل میں اس کا جو اپنا بنایا ہوا نظام تھا نا، وہ جو ہم سورہ یوسف میں پڑھ کے نا فی دین الملک نا، تو یہ اس کے اپنے نظام کے لیے یہاں نظام حکومت کے لیے دین کا لفظ استعمال، کہ جس نظام حکومت پر تم عمل کر رہے ہو نا یہ اس کو بدل دے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کی جو دعوت ہوتی ہے نا جب بھی پیش کی جاتی ہے، اس وقت کے وہ سردار اسی لیے تو منع کرتے، ان کو پتا ہوتا ہے یہ نظام حکومت بدل جائے گا۔ یہ تو میں اور آپ ہیں جو اسلام کی اس نظام حکومت کو بدلنے پر کار فرما نہیں ہے۔ جس حکومت کے تحت چاہے زندگی گزر ہی رہی ہے نا، اور جہاں اسلامی حکومتیں ہیں بھی، وہ پورے کی پورے نظام حکومت دین کے مطابق نہیں ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے کسی خطہ زمین پر دین جو ہے وہ اسلام کے مطابق نظام حکومت نہیں ہے، پارشل ہے، مکمل نہیں ہے نا۔ اور زمین میں فساد، یعنی زمین میں فساد یہی کہ تمہیں ان چیزوں سے منع کرے گا جن چیزوں کی تمہیں کھلی چھوٹ ہے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، کہا کہ میں اپنے اور تمہارے پروردگار سے ہر ایسے متکبر سے جو روز ایمان پر یعنی روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا، میں اللہ کی پناہ جو ہے وہ لے لیتی۔ یعنی جب اب چاہے سامنے فرعون ہو یا ابو جہل ہو، اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں اگلا رکوع مکمل کروں، پھر جو ہے وہ پھر بس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وقال رجل مومن، اور پھر اس رجل نے جو کہ مومن تھا، یہ ہے جس کی وجہ سے سورۃ المومن اس کا نام ہے، کہ پھر ایک مومن من آل فرعون، آل فرعون میں سے ایک مومن بول اٹھا۔ اب یہ فرعون، یہ جو مومن ہے یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں، آل فرعون میں سے۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ ایمان دے دے، یکتمو ایمانہ، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ میں نے سورۃ القصص میں آپ کو بتایا تھا نا، وہ آدمی جو دوڑتا ہوا ہے، علماء کرام کا کہنا ہے یہ وہی آدمی ہے جو تھا تو آل فرعون میں سے، لیکن ہمدردیاں اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھیں جب انہوں نے رسالت ظاہر آئی نہیں تھی تو اعلان نہیں کیا تھا، اور جب آیا تو وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ اتقتلون رجلا، لیکن کیا تم ایسے شخص کو قتل کرتے؟ اچھا اب تک تو ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اور جب اس نے کہا نا اقتل موسیٰ، کہ میں قتل کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو، تو انہوں نے کہا تم کیوں قتل کرو گے؟ اس وقت یہ اپنے ایمان کو جو چھپایا ہوا تھا اعلان کرنا پڑا۔ یعنی بعض مواقع پر نا یہ اعلان جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، اور انہوں نے پھر یہ جو ہے وہ اعلان کیا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو؟ بس ہم اب ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ، اب نماز تک ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان یقول ربی اللہ، جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔
یعنی بتایا کہ اس کا یہ جو قول ہے، یہ جو بات ہے وہ کیا، کہ وہ اللہ کے رب ہونے کا ہی تو اعلان کرتا ہے نا، وہی ہے نا کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، جب بھی اللہ کا نام لیا جائے تو بس یہ مخالفت کرنے والے قتل پر جا کر جو ہے وہ اکتفا کرتے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ایسا واقعہ پیش ہے، جب کہ نا یعنی قریش نے باقاعدہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی طور پر دسترازی کی، جبکہ اس سے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہی آیات پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ جو کہتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ وہ سر سے لے کے پیر تک زخمی تھے، کہتے ہیں ان کے سر پہ ہاتھ لگایا جاتا تھا تو ان کے بال ہاتھ میں آ جاتے تھے۔ اس شدت کا ظلم و ستم، یعنی دیکھیں معاشرے کی دو با اثر اور معزز شخصیات پر اس طریقے سے کیا گیا۔ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر وہ سچا، يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تو تمہیں پہنچ کرے، یعنی سوچو کہ تم جھوٹ کی مخالفت کر رہے ہو یا سچ کی مخالفت کر رہے ہو۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اور اللہ یقیناً ایسے شخص کو راہ راست پر نہیں لے کر آتا جو حد سے بڑھنے والا اور جھوٹا ہو۔ یا قوم، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، آج تمہاری ہی حکومت ہے، ظاہرین فی الارض، اور زمین میں تم اس وقت غالب ہو۔ فمن ینصرنا من بعث اللہ ان جاءنا، لیکن اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر کون ہماری مدد کرے گا؟ یعنی آج تو تمہاری حکومت بڑی مضبوط نظر آتی ہے، لیکن اللہ کا عذاب آئے تو ہماری مدد کرنے کے لیے کون ہوگا؟ قال فرعون، اب فرعون نے جواب دیا، ما اریکم الا ما ارا، میں تمہیں وہی دکھاتا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں، اور سچی بات یہ کہ کوئی اس کے سوا اور کیا دکھا سکتا ہے جو کہ وہ خود دیکھ رہا ہو۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں وہی راہ دکھاتا ہوں جو کہ بھلائی کی راہ۔ اب وہ خود سمجھتا تھا کہ میری راہ جو ہے وہ بھلائی کی راہ ہے۔ وقال الذی آمنا، اور جو شخص ایمان لایا تھا وہ یہ کہنے لگا، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے ڈر ہے کہیں تم پر ایسا دن نہ آ جائے جیسا کہ عذاب پر، یعنی کہ رسول کے خلاف جو لوگ جمع ہوئے تھے ان پر آیا، مثل دأب قوم نوح، جیسے قوم نوح وعاد اور قوم عاد وثمود اور سمود، والذین من بعدہم، اور جتنے بھی لوگ ان کے بعد آئے تھے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں پر ظلم کرے۔ اللہ نے کبھی بھی اپنے بندوں پر یہ عذاب جو دیا ظلم کے ارادے کے ساتھ نہیں دیا، بلکہ ان کے اعمال کی سزا کے طور پر دیا۔ وَيَا قوم، اور اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، میں تم پر آہو فغاں کے دن سے یا آوازوں والے دن سے ڈرتا ہوں۔ اس کو نا یوم التناد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن بہت ساری آوازیں بلند ہوں گی، نا بہت شدید آوازیں ہوں گی، چیخو پکار، گھبراہٹ کے عالم میں چیخو پکار، اور پھر اس کے بعد نا جب وہ دربار میں وہ جو اعلان ہوگا نا، پھر لوگ اس وقت خاموش ہوں گے، اس سے پہلے صرف اور صرف کیا ہوگا؟ چیخو پکار، آہو فغاں ہوگی۔ یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، اللہ کے سوا تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قبل، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس آئے تھے، بالبینات، واضح دلائل۔ سورہ یوسف میں ہم نے یوسف علیہ السلام کا ذکر اور قصہ، حضرت یوسف علیہ السلام وہ منفرد رسول ہیں، سورہ یوسف میں جتنا ان کا ذکر آئے نا، پھر پورے قرآن میں کہیں صرف 2 مرتبہ اور ان کا ذکر آتا ہے، ایک جو ہے وہ اس سورہ مومن میں آتا ہے اور ایک سورۃ الانعام میں آتا ہے، بس نام کے ساتھ بس، ورنہ سورہ یوسف میں ان کے ذکر کو مکمل اور مفصل بیان کر دیا گیا ہے۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بھی، اچھا کیوں نام لیا؟ کیونکہ مصر کی حکومت ان کے پاس رہ چکی تھی اور ظاہر ہے کہ ان کا نام وہاں پر بہت زیادہ معروف تھا۔ کہا مگر جو کچھ وہ لے کر آئے اس کے متعلق تم شک میں ہی پڑے رہے، حتی اذا ہلکا، اور یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے، قلتم، تو تم کہنے لگے، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ اللہ اس کے بعد ہرگز ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے۔ بات یہ کہ جب رسول چلے جاتے ہیں نا، پھر اگر ان کی حقانیت پر ایمان لے کر آئے، اگر لے آئے، ایمان لانے والوں میں تو شامل ہو جائیں گے، لیکن اب کیونکہ پھر رسول کو جھٹلانے لگے تھے،
پھر جھٹلانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اور اسی طرح اللہ ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے بڑھنے والے اور شک کرنے والے ہوں. الذین یجادلون فی آیات اللہ، اور جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا جدال فی الآیات، جدال فی القرآن ممنوع ہے. بغیر سلطان اتاہم، بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو. کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، اور یہ چیز اللہ اور ایمان والوں کے نزدیک بہت ہی زیادہ بیزاری کی بات ہے. یعنی جدال فی القرآن نہ اللہ پسند کرتا ہے، نہ اہل ایمان اہل حق اس بات کو پسند کر سکتے ہیں. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اور اس طرح اللہ ہر تکبر کرنے والے سرکش کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. یعنی جیسے پھر حق اس کے اندر جاتا ہی نہیں. وجہ کیا ہے؟ تکبر ہے اور جباریت. آپ کو پتہ ہے یہ سردار اور حکومت جو ہے وہ جبر کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کرتی ہے. وقال فرعون، اب اس کے جواب میں فرعون یہ کہنے لگا یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، کہ حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں ان راستوں تک پہنچ سکوں. کون سے راستے؟ اسباب السماوات، آسمانوں کے راستے. کیونکہ کہا جاتا ہے نا وہی آ رہی ہے آسمانوں سے، وہی آ رہی ہے. اس نے کہا میں ان راستوں پہ چل کے دیکھتا ہوں. اور فاطلع الی الہ موسیٰ، اور پھر میں ان آسمان کے راستوں پہ جا کر موسیٰ کے الہ کو دیکھ کر آتا ہوں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور میں اسے جھوٹا ہی خیال کرتا. کہا جاتا ہے اس نے کہا تھا ایک بہت بلند عمارت تعمیر، وہ ہائی رائز بلڈنگ جس پہ جا کے میں اللہ کو دیکھ کر آؤں. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اس طرح فرعون کی بدعملی اس کے لیے خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی چال بازی میں اس کی اپنی ہی تباہی. یہ جو تا بابا ہے نا، تباہی کو کہتے ہیں. سورہ ابو لہب میں تبت یدا ابی لہب و تب، تو مکمل تباہی اور بربادی. اور چاہے اس کے پاس جتنی بھی سرداری حکومت طاقت تھی، اللہ نے اس کے لیے تباہی مقدر کر رکھی تھی. وما علینا الا البلاغ.